अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शर्म उल शेख अमन सरबराही इजलास में मौजूद हैं, वो इसमें शरीक हैं। और इस इजलास के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि ये बड़ा अहम इजलास है और गाज़ा में अमन व अमान के क़याम के लिए ये इजलास जो है मुनक़्क़द किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जब रवाना हुए तो उन्होंने अपना एक्स पर जो पैगाम जारी किया उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज शर्म उल शेख में तारीख़ी गज़ा अमन मसूबे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत कर रहा हूँ। ये उनकी क़यादत और अमन के लिए गैर मुतज़लज़ल अमन के बग़ैर मुमकिन नहीं था। सदर ट्रंप की उन्होंने इस मौके पर तारीफ़ की है कि उन्होंने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया और इस अमन प्रोसेस को, पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, यकीनन ये उनके अज़्म के बग़ैर मुमकिन नहीं था। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस तकरीब को नस्ल कुशी के बाब के इख्तिताम से मैं ताबीर करता हूँ कि इस तकरीब का मतलब ये है कि वहाँ पर जो जुल्म व सितम जारी थे, जो नस्ल कुशी की जा रही थी, अब उसका ख़ात्मा इंशाअल्लाह हो जाएगा। और फ़लस्तीन के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है और हमेशा से उसमें कभी कोई लचक हमने नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा इस हवाले से एक मरतबा फिर फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद को सराहा और कहा कि बहादुर फ़लस्तीनी अवाम आज़ाद रियासत के हकदार हैं जिसकी सरहदें 1967 से पहले की हों और दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान हमेशा से बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा भी करता आया है कि फ़लस्तीन में, गज़ा में जो हालात हैं, जो जुल्म सितम हो रहा है, उसको रोका जाए, वहाँ पर इमदाद पहुँचाई जाए। ये इस वक्त जो बहुत बड़ा वहाँ पर हमें बहरान नज़र आ रहा था, इसको रोका जाए। और इस हवाले से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की हैं। हम सब ये जानते हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म साहब सितंबर में UNGA में शिरकत के लिए गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने कायम करने के लिए वहाँ इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे इस हवाले से गुफ्तगू की थी। प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में इस नुक्ते को उठाया था कि फ़लस्तीन में अमन व अमान का क़याम बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर जो जुल्म सितम है उसको रोका जाना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो सिफारती सतह पर कोशिशें की और जिस तरह से हम इन चीज़ों को बेहतर करना चाहते थे, आज एक बड़ी कामयाबी इंशाअल्लाह होगी जब इस अमन मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। और हम ये भी जानते हैं कि इस अमन मुआहदे के बाद गज़ा में सूरत हाल जो है वो मामूल पर आ रही है। जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं। इस जुम्मे को पहली मरतबा उन्होंने बहुत अरसे के बाद वहाँ पर नमाज जुम्मा अदा की है और लोग इस हवाले से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू भी होगी कि आगे चीज़ें किस तरह से बढ़ेंगी और ये जो बहुत देर हो गई है, बहुत नुकसान भी उठाया है गज़ा के मानों ने। ये अगर अमन मुआहदा पहले हो जाता तो फिर इस नुकसान से बचा जा सकता था। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस किस्म के मामलात में फौरी तौर पर इंगेज होने की ज़रूरत है। मेरे साथ जो इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब। इसके अलावा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, हुमायूं खान साहब और वाया ज़ूम मुझे ज्वाइन कर रही हैं शनीला अमार साहिबा। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये एक बहुत ज़बरदस्त और तारीख़ी मौका है। अमन सरबराही इजलास जो है वो मुनक़्क़द हो रहा है, पाकिस्तान इसमें मौजूद है। 20 रुकनी जो है, ये 20 ममालिक इसमें शामिल हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन पे अपने मौक़िफ़ पे कायम रहा है और जो एक गैर मुतज़लज़ल अज़्म पाकिस्तान की तरफ से और जो कोशिशें नज़र आ रही थी, ये उन सब का नतीजा आज हमें नज़र आ रहा है। बिल्कुल नाहिद, आप बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये न सिर्फ़ अहले पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के अमन पसंद मुआशरों के लिए ये तारीख़ी लम्हा है कि फ़लस्तीन में अमन के क़याम, ख़ास तौर पर गज़ा में अमन के क़याम के लिए 20 मुल्की सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो शर्म उल शेख में हो रही है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि वो इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और एक आला सतह का वफ़द जो है उनके हमरा है। ये इस लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए एक मुनफरिद मुकाम है कि पाकिस्तान की फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और गज़ा में जंग बंद कराने के लिए, ये उस सिलसिले में जो सफारती और सियासी कोशिशें होती रही हैं, ये कॉन्फ्रेंस जो है और इसमें पाकिस्तान की शिरकत उस कोशिशों का एतराफ़ है और पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों का भी एक अक्कासी कर रहा है। तो ये सूरत हाल जो है जो गज़ा में आज हो रही है, ये यकीनन उन तमाम मुआशरों के लिए काबिल इत्मीनान भी है और इस लिहाज से एक हम आगे की तरफ का एक लम्हा देख रहे हैं कि गज़ा में अमन के क़याम के बाद गज़ा की सूरत हाल बदल रही है। और न सिर्फ गज़ा की सूरत हाल बदल रही है, हम देख रहे हैं कि आलमी मंजरनामे में जो तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं
ان تبدیلیوں میں پاکستان جو ہے وہ ایک نمایاں حیثیت میں اجاگر ہو رہا ہے اور ایک نئی شناخت کے ساتھ اجاگر ہو رہا ہے، اور یہ نئی شناخت دنیا میں امن کا قیام، دنیا میں سلامتی اور دنیا کو مستحکم بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف ہو رہا ہے دنیا بھر میں۔ آج وزیر اعظم کی وہاں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، عالمی جو سربراہ وہاں پر آ رہے ہیں، ان ملاقاتوں کے پس منظر میں نہ صرف غزہ کی صورتحال ہے بلکہ دنیا کو درپیش دیگر جو مسائل ہیں، خاص طور پر امہ کو درپیش جو مسائل ہیں جس میں مغرب اور مسلم امہ کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے بھی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کوششیں جو کی جا رہی ہیں پاکستان کی جانب سے، ان کوششوں کو بھی آگے بڑھانا ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں امن کے قیام کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آج کی یہ کانفرنس ایک فیصلہ کن ہوگی، اور اس کانفرنس کے نتیجے میں غزہ میں جو امن قائم ہوگا اس سے غزہ میں ایک نیا سورج اس لحاظ سے طلوع ہوگا کہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اسرائیلی پارلیمنٹ سے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ غزہ میں امن کے قیام کے بعد غزہ کی ریسٹرکچرنگ اور تعمیر و نو کا جو مرحلہ ہوگا اس میں سب جو ممالک ہیں وہ مل جل کر حصہ لیں گے اور غزہ کو ایک نیا شہر آباد کر کے دیں گے۔ یہ اگر عالمی برادری اگر ان کوششوں میں ساتھ دیتی ہے تو یقیناً اہل فلسطین جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے فلسطین کی آزادی کا، فلسطینی ریاست کے قیام کا، دو ریاستی حل جو پاکستان ہمیشہ پیش کرتا رہا ہے اس کی جانب قدم بڑھانے کا۔ ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ اس کانفرنس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اقدامات کر رہے ہیں عالمی امن کے لیے، وہ دو ریاستی حل کی جانب بھی بڑھیں گے اور ایسا فلسطین قائم کریں گے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ یہی پاکستان کا موقف ہے جسے دنیا بھر میں اجاگر کیا جاتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم موقع ہے، ہم یہ سب جانتے ہیں، اس اجلاس کا جو مقصد ہے غزہ میں ایک جامع امن قائم ہونا چاہیے، پائیدار امن کے لیے عملی اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، یہ اسی کا مظہر ہے، اور جب یہ اس امن منصوبے پر سائن ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے بڑی کوششیں کی، پاکستان نے سفارتی سطح پر اس معاملے کو جس طرح سے اٹھایا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو جس طرح سے انگیج کرنے کی کوشش کی، جو اسلامی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان سب کو اس کی حساسیت کے بارے میں بار بار انہوں نے آگاہ کیا۔ اب آج بھی اس اجلاس میں ان کی فلسطین کے صدر محمود عباس صاحب سے بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی، آذربائیجان کے صدر سے ملاقات ہوئی، دیگر صدور سے ان کی اس وقت ملاقاتیں جاری ہیں، اور پاکستان نے ایک جو سٹانس ہمیشہ سے ہمارا رہا ہے اس پہ قائم رہا ہے۔ ان ساری کوششوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو تاخیر ہو گئی اس میں جو نقصان اٹھانا پڑا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ ناہید۔ دیکھیے تاخیر سے کیا ہوا، غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا اور وہاں اتنا یعنی جانی نقصان ہوا، اور اس قدر یعنی وہاں آپ بھوک نے ڈیرے ڈال دیے، اور اسرائیل نے بھوک کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ تاخیر سے تو یہ ہوا، یہ بھی انسانیت دشمنی ہے۔ دوسرا جو پہلو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے، تو یہ دیکھیے، ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ بین الاقوامی اداروں میں، اقوام متحدہ میں اور عالمی برادری کو انگیج کرنے میں پاکستان نے کردار ادا کیا، بہت اہم کردار تھا اور یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ لیکن ایک کردار اور بھی ہے، کوئی اس قسم کی خون ریزی جس میں طاقت کا توازن بالکل برابر کا نہ ہو، جیسے اسرائیل اور حماس یا غزہ کے لوگوں کا تھا، ایسی صورت میں کبھی ممکن نہیں ہوتی جنگ بندی، اور جارحے کا ہاتھ روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان اور سعودی عرب کی حکمت عملی تھی جس کے نتیجے میں یہ ہو سکا۔ وہ حکمت عملی کیا تھی؟ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ تھا جس نے مشرق وسطیٰ میں نہیں، یہاں تک ہمارے جنوب مشرقی ایشیا تک طاقت کا توازن بدل کے رکھ دیا۔ اس کے نتیجے میں آگے بڑھنا ممکن ہوا۔ یہ اس معاہدے کے بعد 8 ملکی جو اجلاس ہوا ہے اقوام متحدہ میں، جس میں پاکستان بھی تھا، ترکیہ بھی تھا، اردن، قطر، سعودی عرب اور صدر ٹرمپ بھی تھے، یہ سارے ممالک پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بعد اس اجلاس کی نوبت آئی جس میں ایک فارمولہ تیار ہوا اور اس پہ اتفاق رائے ہوا۔ اس فارمولے پر جو آگے کام ہوا، اس کے نتیجے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان
بڑے تھکا دینے والے مذاکرات ہوئے مصر میں، اور اس کے بعد یہ یعنی آج معاہدے پر دستخط ہونے کی نوبت آئی ہے۔ اس میں ایک کمزور پہلو موجود ہے، وہ یہ کہ دونوں براہ راست فریق وہاں اجلاس میں نہیں ہیں۔ اس اجلاس کو یعنی حماس کا موقف یہ سامنے آیا ہے چونکہ ہم نے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات کیے ہیں، لہذا اس معاہدے پر دستخط بھی ثالثوں کے ذریعے ہوں گے، تو ان دونوں بنیادی فریقین کی یہاں موجودگی نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے جس پہ گفتگو کی جا سکے، یہ کیچ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک پہلو موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو 20 ملکی اجلاس ہے اور 20 ملکی اجلاس میں آپ امن کے معاہدے کو تصدیق کر رہے ہیں، اس پہ وہ جو ایک مہر تصدیق ثبت کرنے والی بات ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے، تو دنیا اس امن کی گواہ ہے۔ اس سے پہلے شاید ایسا امن یا ایسا پیس پروسیس نہ ہوا ہو، تو ایک اس کا پہلو یہ ہے۔ دوسرا جو سب سے یعنی خون ریزی رک گئی، اس کے بعد دوسرا اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ غذائی امداد کا پہنچانا، غزہ کی تعمیر نو کا ہونا، اس کی جانب راستہ کھل رہا ہے، اور اس میں کون قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے؟ جو خطے کے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، باقی ممالک قطر وغیرہ ہیں، لیکن اس میں پاکستان کی شمولیت معنی رکھتی ہے ایک ایٹمی طاقت کی حیثیت سے، اور سعودی عرب کے ساتھ امن معاہدے کے فریق کے دفاعی معاہدے کے ایک فریق کے طور پر پاکستان کی غیر معمولی اہمیت بڑھ گئی ہے، اور یہی اہمیت اس معاہدے کی سگنیچر کے موقع پر موجودگی سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ اس دوران میں یہی پاکستان دشمن قوتوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ جی بالکل، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمایوں صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کتنا اہم ہے یہ آج کا اجلاس؟ اس میں امن معاہدے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اس پر سائن ہوں گے۔ اوبویسلی جو حالات خراب تھے، اور ہم بار بار اس پہ بات بھی کر رہے تھے، آواز بھی اٹھا رہے تھے فلسطین کے لیے، اور پاکستان نے اس کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ پاکستان نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں کہ غزہ میں حالات جو ہے وہ معمول پر آ جائیں، اور بالآخر اس میں ہمیں بھی کامیابی ہوئی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو انیشیٹو لیا وہ بھی قابل ستائش ہے۔ آج بالآخر وہ دن آیا ہے کہ اب بہت سارے ممالک، 20 ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور تمام رہنما جو ہیں اس تاریخی اقدام میں موجود ہیں۔ جی تھینک یو ناہید۔ میرا خیال ہے اس کو آپ دو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ ایک تو جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ بہت خوشائند ہے، تمام مسلم امہ کے لیے خوشائند ان سینس کہ وہ جو جینوسائیڈ تھا وہ رک گیا ہے۔ جی بالکل، خوشائند کسی اور سینس میں ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ 67,000 سے زیادہ جو ہے نا جانیں قربان ہوئی، کمپلیٹ انفراسٹرکچر چلا گیا۔ لیکن 2 سالوں کی جو کوشش تھی 7 اکتوبر 2023 کے بعد آج جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سیز فائر ہونے جا رہا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اوبویسلی ان کی بھی بہت زیادہ ان کو سراہا جانا چاہیے کہ ان کی کوششوں سے یہ چیز ہوئی، although a little too late، لیکن still کہ جو ہے نا اب اس سے زیادہ آگے جو ہے وہ جو خون ریزی تھی اس کو روکنے کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہوئیں۔ پاکستان کا جو آپ آلریڈی انٹروڈکشن میں ذکر کر چکی ہیں، ہم نے ہمیشہ سے جو موقف رکھا ہے کشمیر کی، فلسطین کے اوپر اور کشمیر دونوں پہ برابر، یہ دونوں کیونکہ سیلف ڈٹرمنیشن کی جو ہے جد و جہدیں ہیں، تو اس میں ہمارا موقف یہی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، پری 1967 وار ہونا چاہیے، ایسٹ جیروسلم جو ہے وہ اس کا بارڈر ہونا چاہیے، اور ایک وائبل ساورن اور کنٹیگوس پیلسٹینین اسٹیٹ کا جو ہے وہ پاکستان ہمیشہ سے موقف اختیار کرتا ہے۔ اور آج بھی پرائم منسٹر نے اپنی جو ٹویٹر کے اوپر بھی بات کی، اور وہاں پہ بھی جو سائیڈ لائن کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، تو یہ اس سینس میں یہ تو بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ مسلم ممالک یا جو مسلم امہ کے ممالک تھے، اور یہ بائی دی وے 20 تو ہم ذکر کر رہے ہیں، تقریباً 26 کے قریب جو ہے ریپرزنٹیشن تھی، جس میں OIC کے بھی تھے، یورپین یونین کی بھی تھے، اس کے علاوہ اور جو ہے نا بڑی UN سیکرٹری جنرل بھی تھے، تو اس سینس میں خوشائند ہے۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کا وہاں پہ اس چیز کے اوپر کمپلیٹلی یا پھر پارشلی مختلف موقعوں پہ جو ان کے بیانات آ رہے ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ اچھے یا خوشائند نہیں ہیں۔ وہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ کچھ عرصہ پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 20 نکاتی ایجنڈا دیا بھی تھا، وہ ایگری کرنے کے بعد بھی اس دن یا اس رات جو ہے وہ تقریباً 73 کے قریب نہتے جو ہے فلسطینی ہیں ان کے اوپر وہ کیا گیا۔ تو یہ ایک جو ہے نا چیز جو ہے وہ تھوڑی سی وہ ہے، ایک ٹینشن کا وہ ہے
کہ اس کو اشور کون کرے گا. اگر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور باقی جو ممالک ہیں وہ اس کے اندر ہیں, اس سے لگتا ہے کہ یہ کریں, لیکن جو ہسٹری بتاتی ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو کی, یا جو اسرائیل کی پہلی اگریشن ہے, وہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. تو یہ ایک ٹربل سم ہے, بٹ نن دا لیس میرا خیال ہے ایک بڑا ہسٹورک وہ ہے کہ جس میں وہ جو جینوسائیڈ ہے وہ رک گیا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو 20 سے پلس یا 26 ممالک ہیں, یہ جو ریپرزنٹیشن ہے, یہ انشور کرے کہ آئندہ یہاں پہ جو ہے اس قسم کی خوریزی دوبارہ نہ ہو, اور ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ جو ہے اس کا قیام امن میں لایا جائے. ٹھیک ہے شنیلا, یہ بڑا زبردست کویسچن ہمایوں صاحب نے ریز کیا ہے کہ اس کو کس طرح سے انشور کیا جائے گا کہ دنیا اس بات پر متفق ہو, اور خاص طور پر اسرائیل کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ اس قسم کی نسل کشی دوبارہ نہ ہو. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دیر آئے درست آئے, بہت نقصان ہو گیا. 2 سال جس طرح سے غزہ کے مسلمانوں نے گزارے اور جو قربانیاں دیں, وہاں پر کوئی محفوظ نہیں تھا, نہ بچے, نہ بزرگ, نہ جوان, نہ خواتین, اور وہاں پر جو پورا انفراسٹرکچر تھا ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے تباہ کیا گیا. وہ ظلم و ستم کی جو داستان رقم کی گئی, وہ اس کی ایک اپنی ہی تاریخ ہے, وہ ایک نئی تاریخ رقم کی گئی ہے. اس سے دوبارہ بچنے کے لیے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ امن معاہدہ جو ہے وہ ایک کامیاب معاہدہ بھی ہے, لیکن ان چیزوں سے رکا کیسے جائے گا؟ بہت شکریہ ناہید. بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک آزاد ملک کے اندر بیٹھ کے اگر میں چاہوں تو اس معاہدے کے اندر 100 کیڑے نکال سکتی ہوں, لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس وقت فلسطینی کیا سوچ رہے ہیں. وہ اس معاہدے سے بہت خوش ہیں, ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ویڈیوز کہ وہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. وہ 2000 قیدی جو جیلوں سے رہائی ہوئے ہیں, ان کی خوشی کو منایا جا رہا ہے. تو اس معاہدے کا دیکھیں جو پہلا پرپس تھا وہ یہی تھا کہ ایک امن قائم ہونا چاہیے. جو نسل کشی ہو رہی ہے وہ رکنی چاہیے, جو قیدی جیلوں میں وہ رہا ہونے چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ امداد بحال ہونا چاہیے, کہ وہاں پہ جو بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, جو لوگ ترس رہے ہیں اور بھوک کے ذریعے جن کی جانیں جا رہی ہیں, وہ سب کے اوپر قابو پایا جائے. بات اور پاکستان کا موقف پہلے دن سے تھا وہی موقف ہے. اور پاکستان کے خلاف ہمارے ملک کے اندر جو پاکستانی دشمن ہیں, انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے, یہ معاہدہ اس طرح کو قبول کر کے. تو ایک بات تو پاکستان کی ہمیشہ سے کلیئر ہے کہ پاکستان اسرائیل کو قبول کرنے نہیں جا رہا. پاکستان کا فلسطین کے اوپر وہی موقف ہے کہ 2 ریاستی فارمولہ, فلسطینیوں کی اپنی آزاد ایک ریاست ہونی چاہیے جس میں القدس شریف جس کا دارالحکومت ہونا چاہیے. اب آگے بات ہے انشور کرنے کی. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس معاہدے کے اندر موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی ساکھ کی کریڈیبلٹی کی بات آئے گی نا. پہلے تو ان کی کاوشوں کو ہم سراہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا انہوں نے سٹیپ لیا ہے, ایک انہوں نے نسل کشی کو روکا ہے. اسرائیل کسی کی بات نہیں مان رہا تھا, ایک وہ کرائم اس کو مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, جنگی مجرم, لیکن اس کے باوجود وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن اس کو روکا گیا, اس کو کسی معاہدے پہ لے کے آئے ہیں. آگے اس چیزوں کے روکنے کے لیے یہ کہ وہاں پہ ایک فوج جو ہے وہ متعین کی جائے گی نا, اس کے اندر اسلامی ممالک کے فوجیں بھی موجود ہوں گی جو کہ انشور کریں گی کہ یہاں پہ امن و امان قائم رہے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک بری حکومت لائی جائے گی, وہ حکومت جو کہ ٹرین کرے گی فلسطین کے لوگوں کو کہ تاکہ آگے جا کے وہ معاملات کو سنبھالیں. تو نیتن یاہو کی سرشت میں تو ہے فساد کرنا, وہ ایک انتہا پسند ہے, وہ کچھ نہ کچھ آگے مسئلے کریٹ کرے گا. لیکن اس معاہدے میں بہت سے ممالک شامل ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کا سٹیک اس میں شامل ہو چکا ہے, تو وہ انشور کریں گے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو, سٹیپ وائز ہو. ابھی کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی اس کے لیے کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا, لیکن جو پہلا کانکریٹ سٹیپ ہے وہ یہ لے لیا گیا کہ وہاں پہ امن قائم ہو گیا, وہاں کے لوگوں کے لیے امداد بحال ہو جائے گی, وہاں کے قیدی رہا ہو گیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ مرحلہ وار جو تمام ممالک جو اس کے اندر جا رہے ہیں, جو سگنیٹری ہیں, جو وہاں پہ جا کے امن قائم کرنے والی فوجیں اس کے اندر شامل ہوگی, اقوام متحدہ اس میں شامل ہے, تو وہ اس کو انشور کریں گے کہ آگے جا کے بھی جو چیزیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے معاہدے میں بتائی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہوگی جن کی اپنی حکومت وہاں پہ ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ obviously ٹھوس اقدامات میں جو ہے یہ پہلا قدم ہے کہ وہاں پر سیز فائر ہو رہا ہے اور ایک جو پیس پروسیس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک ایسا معاہدہ ہوگا کہ جس سے کم از کم نسل کشی رکے گی, وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی ان کی بحال ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر کوئکلی؟ جی, اس کے نتیجے میں پولیٹیکل پروسیس اور پولیٹیکل ڈائیلاگ کا راستہ ہموار ہوگا, یہ زیادہ امید افزا بات ہے. ٹھیک ہے.
ऑब्वियसली इससे जो सारी गुफ्तगू हम कर रहे हैं ये इस वक्त इसको जिस तनाजुर में देखा जा रहा है एक अच्छी ख़बर है, बहुत अच्छी ख़बर है, और फ़लस्तीनियों के हवाले से अगर देखा जाए तो वो इस पर बहुत खुश हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान जो हमेशा अमन का रहा है और हमने अपने हमसाया ममालिक के लिए भी हमेशा ये कोशिश की है कि अमन के हवाले से उनको फैसिलिटेट किया जाए। और अगर यहाँ पर हम अफ़गानिस्तान का ज़िक्र करें तो अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो सब इससे वाकिफ़ हैं और हमेशा पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। और पाकिस्तान ने 30-40 साल तक लाखों, तकरीबन 40 लाख अफ़गान मुहाजिरीन की जिस तरह से मेज़बानी की है और हमने उनको जिस तरह बुरे हालात में उनको साथ दिया है, लेकिन हमने ये देखा कि हमेशा से इंडिया जो है वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता आया है उसी किस्म का सिलसिला हमें दोबारा नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर पर सरहदी जो है वो कशीदगी जो है वो बरकरार है। और जो ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान ने बिला इश्तियाल जारियत की है। अफ़गान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और इसके अलावा बलूचिस्तान में बिला इश्तियाल फायरिंग की। और इस फायरिंग का मकसद जो है ऑब्वियसली हम ये जानते हैं फितनतुल ख़वारी से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द जो हैं उनको पाकिस्तान में दाखिल करना था। जिस तरह से दहशतगर्दी हो रही है अफ़गानिस्तान की जानिब से और पाकिस्तान हमेशा से इसके लिए न सिर्फ आवाज़ उठाता है बल्कि हमने बाकायदा सबूत भी फराहम किए हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और यहाँ पर दहशतगर्द आते हैं अफ़गानिस्तान से, यहाँ दहशतगर्दी करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन इसके लिए कभी कोई ठोस इक़दामात वहाँ से नहीं उठाए गए। अबूरी हुकूमत अब जिस तरह से रिसेंटली जो चीज़ें इस वक्त जिस तरह से अनफोल्ड हो रही हैं, जो वज़ीर ख़ारिजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी वो इंडिया गए और वहाँ पर जो एलामिया आया उसमें पाकिस्तान को एक मरतबा फिर इंडिया की तरफ से जो है वो दहशतगर्दी में मुलविस करार दिया गया। फिर कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान का हमेशा से स्टांस रहा है उसको भी झुटलाने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अंदरूनी मामला है। ये सारी चीज़ें जो हैं यकीनन पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं हैं। हमारी पाक फ़ौज ने ये इस वक्त जो कशीदगी हमें नज़र आ रही है, ज़रा इसका थोड़ा सा अगर हम मज़ीद जिक्र कर लें तो हमारी पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इंडिया की तसल्ली तो पहले ही हो गई थी, इंडिया का मुंह बंद हो गया था। जिस तरह से हमारी पाक फ़ौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था और जिस शिकस्त और नाकामी का उन्हें सामना करना पड़ा था, अब जब इंडिया का बस नहीं चल रहा तो वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से आकर पाकिस्तान में इस किस्म की जाहिरियत कर रहा है। और पाक फ़ौज ने जो जवाब दिया है उसमें मुतअद्दिद अफ़गान पोस्टें तबाह हो गई हैं, दर्जनों अफ़गानी फ़ौजी और ख़ारिजी दहशतगर्द इसमें हलाक हुए हैं और तालिबान एहलकार पोस्टें छोड़कर फ़रार हो चुके हैं और कई इलाकों से उन्होंने पिसपाई इख्तियार की है। इसी के हवाले से गुफ्तगू होगी। हाफिज़ साहब, पाकिस्तान ने जो कोशिशें अफ़गानिस्तान के हवाले से भी की वो भी हम सब जानते हैं और पूरी दुनिया उससे आगाह है। वहाँ अमन अमान के क़याम के लिए और फिर जब अमेरिका के जाने के बाद, नेटो फोर्सेस के जाने के बाद वहाँ पर जो हालात थे, जो क्योस था, उसको ख़त्म करने के लिए अबूरी हुकूमत का हर लम्हा पाकिस्तान ने साथ दिया है। फिर इतनी बड़ी तादाद में शायद दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिस तरह से हमने कोई 40 लाख से भी ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं तकरीबन 30-40 सालों तक हमने उनकी मेज़बानी की है, उनको होस्ट किया है, लेकिन उसके बाद सिला ये मिल रहा पाकिस्तान को। देखिए नाहिद, आपने इंट्रो में बड़ा अच्छा जिक्र किया है। 10 और 11 अक्टूबर की शब को अफ़गानिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान, फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की तरफ से जो जारियत की गई, ये कोई एक दिन का नतीजा नहीं है बल्कि इसका एक पस मंज़र है। हमें पस मंज़र की तरफ जाना होगा और हमें ये देखना होगा कि ये अवामिल कब से शुरू हो रहे हैं और अफ़गानिस्तान की जानिब से जो हॉस्टाइल एटीट्यूड है और पाकिस्तान के हवाले से उसका ना सिर्फ हॉस्टाइल बल्कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के सिलसिले में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वहाँ से, वो उसका एक बैकग्राउंड है। देखिए 2021 में जब इनखला हुआ अमरीकी फ़ौजों का, दुनिया भर में अपने सफारत खाने अफ़गानिस्तान में बंद कर दिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने अपना सफारती मिशन जारी रखा, इसलिए कि ना सिर्फ इनखला को पुरसुकून बनाया जाए बल्कि अफ़गानिस्तान की मदद की जाए। उसके बाद आप देखें कि अफ़गानिस्तान के जो $9 अरब मुंजमद हो गए थे असासे, पाकिस्तान ने हर फोरम पर उसकी आवाज़ बुलंद की कि ये असासे बहाल किए जाए। SCO कॉन्फ्रेंस से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक ये आवाज़ें बुलंद की गई और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कोशिश ये की कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो अबूरी हुकूमत कायम हुई है
اس کو کھڑا کرنے میں اور اس کے انفراسٹرکچر کی بحالی میں پاکستان بھرپور مدد کرے. اس میں پاکستان کی جانب سے مختلف ڈیلیگیشن بھی بھیجے گئے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل افغانستان کی جانب سے کوئی اس کا جو جواب آتا رہا وہ ہمیں فطرت الخوارج کی صورت میں ملا, وہ ہمیں دہشت گردی کی صورت میں ملا. آپ تھوڑے سے اعداد و شماری صرف دیکھ لیں کہ 2021 میں جو خودکش حملے تھے پاکستان میں, دہشت گردانہ حملے, وہ تعداد تھی صرف 68. اس کے بعد بڑھتے بڑھتے آج یہ تعداد 585 تک پہنچی ہے, یعنی ابھی 8واں مہینہ گزر رہا ہے, اور پچھلے سال یہ تعداد 521 تھی. تو یہ تعداد ہمیں بتا رہی ہے کہ کس طرح سے افغانستان میں باوجود اس کے کہ پاکستان یہ ثبوت پیش کرتا رہا ہے کہ وہاں پر ٹی ٹی پی اور دیگر جو ای ٹی ایم وغیرہ جو وہاں تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے اڈے ختم کیے جائیں. یہ اڈے جو ہیں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. خود دوحہ سمجھوتے میں افغانستان نے یہ کمٹمنٹ کی تھی عالمی برادری سے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن اس معاہدے کی نہ صرف خلاف ورزی کی گئی بلکہ وہاں پر پاکستان کی نشاندہی کے باوجود بھی ٹی ٹی پی کے نہ صرف اڈے ختم کیے گئے بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا. اور یہ جو 10 اور 11 اکتوبر کی شب جو حملہ ہوا ہے, یہ بھی انہی کوششوں, افغانستان کی جانب سے یہی کوشش ہو رہی تھی کہ وہاں پر سے فطرت الخوارج جو ہے وہ پھر داخل ہوں پاکستان میں, اور ہو رہی ہیں. ان کو روکنے کی جب کوشش کی جاتی رہی ہے تو افغان فورسز, وہاں پر جو بھی طالبان کی فورسز ہیں, ان کی طرف سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جاتا رہا, جس کے جواب میں ہمیں یہ کارروائی کرنا پڑی. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی کے اڈے ختم ہونے چاہیے. اور افغانستان کو دیکھیں, پاکستان کا ہمیشہ یہ سٹانس رہا ہے کہ افغانستان پرامن ہوگا تو پاکستان پرامن ہوگا, افغانستان میں استحکام آئے گا تو پاکستان بھی مستحکم ہوگا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ اس طرف توجہ دے. اگر اس نے اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے, اپنے ملک میں انفراسٹرکچر لانا ہے, تو اسے عالمی برادری کا ساتھ دینا ہوگا, اور وہاں وہ تمام تقاضے پورے کرنا ہوں گے جو عالمی برادری افغانستان سے مطالبہ کر رہی ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے بھارت اور افغانستان کا, میں یہ چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بات کریں. پاکستان نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے, جو کشمیر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور جو اس وقت بات ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے, جو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس قسم کا پروپیگنڈا ہمیشہ بھارت کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, افغانستان کا جو تاریخی طور پر اگر جائزہ لیں تو وہ ہمارا کردار سوویت یونین کے آنے کے بعد جو رہا وہ الگ ہے, لیکن افغانستان عمومی طور پر ہمارے مخالف کیمپ میں کھڑا رہا. اقوام متحدہ میں جب پاکستان قائم ہو گیا تو اس کی تسلیم کرنے کی راہ میں بھی وہ رکاوٹ اس نے ڈالی. تو اس قسم کے مسائل ہیں. ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو دیکھیے یہ ہے کہ اب یعنی 40-45 بلکہ اب تو تقریباً نصف صدی ہونے کو ہے, اس عرصے میں ابھی جو حافظ صاحب نے پوری تفصیل سے بتایا کہ کن مراحل پر ہم نے ان کی جا کے حمایت کی اور مدد کی, لیکن اس کے جواب میں کیا ہوا کہ ہمیں اقتصادی طور پر ڈرین کرنے کی انہوں نے کوشش کی, پاکستان پر دہشت گرد حملے کیے, اور پاکستان پر قبضہ کرانے کی کوشش کی اپنی وہ پراکسیز کے ذریعے, یہ ٹی ٹی پی اور ان لوگوں کے ذریعے. کیا کہ وہ نام نہاد جو اسلامی نظام ان کے یہاں ہے اور اس کو پاکستان میں انفورس کیا جا سکے. جب اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی پاکستان نے اور ان کی پراکسیز کے خلاف کارروائی کی, تو اس کا انتقام لینے کی کوشش کی گئی. یہ جو انڈیا کا دورہ کیا گیا ہے, ہمیں آپ اور اس پہ پھر کشمیر پہ جو ایک ان کا یہ پاکستان کو ایک میسج دیا گیا, یہ میسج دیا گیا انڈیا کی طرف سے اور اجیت ڈوبھل کی طرف سے. یہ کہا جاتا رہا ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ جو طالبان ہیں یہ دیوبند کی مانتے ہیں اور دیوبند کے ذریعے ہم انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. اب آپ دیوبند کا معاملہ لے لیجئے, دیوبند کی دین اسلام کے فروغ کے سلسلے میں اور برطانوی ہند میں اسلام کو مٹنے سے بچانے کے لیے بڑی خدمات ہیں, اور ان کے لیے ہر آدمی انہیں سلام کرتا ہے. لیکن جب دیوبند کو شوق پیدا ہوا کہ وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے ہمیشہ غلط فیصلے کیے. کیا
کہ برِ صغیر کی جو مسلمان آبادی تھی وہ تو پاکستان کے ساتھ جا رہی تھی، وہ اگر وہ پاکستان منتقل ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی، اس کے باوجود وہ پاکستان کے ساتھ جا رہے تھے. لیکن دارالعلوم دیوبند تو کانگریس کے ساتھ کھڑا تھا، اور بالکل جو انتہا پسند ہندو تھے اس زمانے کے، جو نسل پرست ہندو تھے، ان کی ایک پراکسی کے طور پہ اس نے کام کیا، ان کے ایک زمینوں کے طور پہ اس نے کام کیا. اور اس وقت جب مودی کی جو پاکستان دشمن اور اسلام دشمن مسلمان دشمن حکومت ہے، اس نے جب یہ منہ کی کھائی پاکستان کے مقابلے میں، تو اس کے بعد انہوں نے اجیت دوول کے اس پلان کے مطابق طالبان کو استعمال کرنے کے لیے پلان بنا لیا، اور اس میں طالبان بھی بھاگے بھاگے اس کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، اور وہ جو دارالعلوم دیوبند ہے جس کو ہم اسلام کا مرکز سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے اعلیٰ کار اس کا بن گیا. تو اب آپ ضرور شوق سے جائیں، جہاں جی چاہتا ہے آپ جائیں، اور آپ جی چاہتا ہے آپ کو وعدہ خلافی کرنی ہے، احسان فراموشی کرنی ہے، کریں، لیکن پھر آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. اور پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے، ہم اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ اس کا ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اتنی طاقت بھی ہے کہ یہ سب بہت بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ہمایوں صاحب، ابھی ماسکو اجلاس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پہلی دفعہ یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ وہاں جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور دیگر جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ کام کر رہی ہیں افغانستان سے. کم از کم اس چیز کو تسلیم کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آگے اس پر کام کیا جائے، کوئی اقدامات ایسے کیے جائیں کہ ان کو روکا جائے. لیکن ایک مرتبہ پھر جو عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ہیں وہ پھر یہی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے کوئی مراکز نہیں ہیں. بھارت جا کے وہ کوئی بات کرتے ہیں، ماسکو اجلاس میں بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی اور بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس بڑی فوج ہے، بہترین خفیہ اطلاعات ہیں، تو پھر وہ اسے کنٹرول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو پھر اگر پاکستان اس کو کنٹرول کرتا ہے تو آپ کیا اس کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو بھگت سکتے ہیں؟ اگر پاکستان اس کو اپنے طریقے سے کنٹرول کرے، برداشت کر لیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ بڑی اہم دو نقطے آپ نے اٹھائے ہیں. جب ہم نے پچھلے ہفتے جو 4 فریقی جو اس کا سمٹ تھا، جی بالکل، ہاں، ماسکو سمٹ کے ساتھ، اور اس میں افغان جو انٹرم فارن منسٹر تھے ان کی موجودگی، اور جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس کے اندر ان کے دستخط ہونا اس چیز کی نشاندہی کر رہے تھے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کا، ای ٹی آئی ایم کا، القاعدہ کا، جیش العدل کا اور چند اور آرگنائزیشن کا ذکر کیا. یہ ان کی طرف سے ایکسیپٹنس تھی کہ وہاں سے پاکستان کے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور آج بھی ہم جس جارحیت کا ذکر کر رہے ہیں اس کی ایک جو کانوٹیشن بتائی جا رہی ہے، اور دنیا کے مختلف جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک کور دیا جائے تاکہ ان کو پھر پاکستان میں بھیجا جائے اور وہ یہاں پہ دہشت گردی کریں. جی بالکل، یہ وہی دہشت گرد عناصر ہیں جس کے اوپر آپ نے اپنے ابھی انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ ہم یو این کے اندر 3 جو ہیں وہ بڑی رپورٹس جو ہے وہ ڈوزیئر جمع کروا چکے ہیں ایویڈنس کے ساتھ. اس کے علاوہ را کے اندر جو ایک پورا ایکسل بنایا گیا جو سی پیک کے خلاف کام کرتا ہے، $500 ملین کا اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی، اور یہ اس کے بعد کتنے اور بھی کیے گئے. یہ تو ایک انیشل فگر تھا. تو یہ ساری چیزیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ افغانستان کے اندر یا ان کی جو سرزمین ہے اس کا استعمال پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. پاکستان بار بار یونائٹڈ نیشن کے فورمز کے اوپر، ایس سی او کے فورم کے اوپر، جو کوارٹر جو فریم ورک ہیں، بائی لیٹرل فریم ورک ہیں، ٹرائی لیٹرل فریم ورک ہیں، ان کے اوپر اظہار کر رہا ہے. یہاں تک تو ہم نے تمام دنیا کو بتا دیا. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ اگر آپ ادھر سے آ کے یہاں پہ دہشت گردی کریں گے تو پھر ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے. اگر آپ اس کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور دوسرا صلاحیت رکھنے کے باوجود کسی دوسرے ملک کے ساتھ کنائیونس کر کے آپ ایکٹ کر رہے ہیں، وہ آج ہم نے دیکھ لی. ابھی آپ نے جو ذکر کیا جو ان کے امیر خان متقی کا وہاں پہ جو سٹیٹمنٹ تھیں، دیکھیں ایک تو آپ کو دنیا کی کوئی ملک ریکگنائز نہیں کر رہا، اور پھر آپ جو ہے نا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کبھی کشمیر کے اوپر دے رہے ہیں، کبھی دہشت گردی کے اوپر دے رہے ہیں. اپنے ملک کے اندر آپ کے سب سے زیادہ مسائل ہیں. تو یہ تو اس کی کوئی لاجک نہیں سمجھ آئی سوائے اس کے کہ وہ ایک پارٹی بن کے جو ہے جے کرشن صاحب کے ساتھ اور جو ہے پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو کوئی تھوڑی سی عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم جو ہے سی پیک کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. ابھی جس طرح ہم نے کہا ہم نے ان کی $9 بلین کی وہ کر رہے ہیں. پاکستان وہ واحد ملک ہے 2021 کے بعد سے ابھی تک دنیا کے ہر فورم پہ افغانستان کے اندر جو ان کی حالات ہیں اس کی جو
वकालत अगर कोई मुल्क कर रहा था तो वो पाकिस्तान कर रहा था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शनीला, मैं आपकी तरफ आऊँगी, क्या सोच है जिसके तहत ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं? और पाकिस्तान हमेशा से आपकी मदद करता आया है हर जगह पर, मौशी मैदान में भी, ओवरऑल देखा जाए अमन और अमान के क़याम के लिए भी, लेकिन अब एक मरतबा फिर इंडिया से कुर्बतें बढ़ रही हैं अबूरी हुकूमत की और मामलात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। बात ये है नाहिद के जो अफगान अबूरी हुकूमत है ना, वो कोई अवाम के वोटों से मुंतखब होके आई नहीं हुई है, इसलिए वो वहाँ की आवाम की आवाज़ सुनना ही नहीं चाह रही है। वहाँ पे जो अब आवाम है वो ये चाह रही है कि हम तालीम हासिल करें, हमारे लिए रोज़गार के मौके हों, हमारा दुनिया के साथ राब्ता हो। उसकी बरक्स जो अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत है वो दहशतगर्दों को शह दे रही है, उनको पनाह दे रही है। ये दाइश के अड्डे हैं जिनको ये खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये दाइश के और टीटीपी के ही दहशतगर्द थे जिनको ये उस दिन सरहद पार करवाने लगे थे। तो अब आप एक तरफ तो इस्लाम का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ आप जाके हाथ किन से मिला रहे हैं? वही कि जो एक इस्लामी मुल्क का दुश्मन है। आप कश्मीर के अंदर जो हक़ खुदरादियत की जंग जो लड़ रहे हैं, और आप कुछ अर्सा पहले तक कहते रहे कि हम भी लड़ रहे थे, हमारे ऊपर गैर मुल्की हुक्मरान आए हुए थे। आप उस मुल्क का जो उनके ऊपर जुल्म ढा रहा है उनके साथ खड़े होके और उसकी हक़ खुदरादियत की नफी कर रहे हैं। तो ये उनके जो दोगला रवैया उससे उनका नकाब हट रहा है। बात यह कि जो अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत है, इनका रवैया जो है ना दोगला है। ये जब किसी समिट में जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहां पे जाके मान लेते हैं कि हम दहशतगर्दी करें, लेकिन वापस जब अपने मुल्क के अंदर आते हैं तो ये दहशतगर्दों के साथ मिल जाते हैं। ये दहशतगर्दी के अड्डे खत्म कर सकते हैं, ये दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा सकते हैं, लेकिन ये पाना ही नहीं चाह रहे हैं। ये या तो ये डर रहे हैं, किसी खौफ में मुब्तला हैं, और या ये अपने नजरियाती साथी समझ के उनका साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान इनको बार बार ये चीज रियलाइज करवाता रहा है कि अगर आपने अपने मुल्क के अंदर तरक्की लेके आनी है, आपने अपने मुल्क में चाहते कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, तो आपको इन दहशतगर्दी को खत्म करना होगा। मास्को समिट में जब जा रहे हैं तो वहां पे जो चीन बैठा है, रूस बैठा है, वो भी इनको यही चीज समझा रहा है। चाइना तो इनके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, आपको सी पैक का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, आपको चाह रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी हो रही है सेंट्रल एशिया तक जाएंगे, आप उसका हिस्सा बने। लेकिन अफगान और बुरी हुकूमत समझने की कोशिश नहीं कर रही है। ये तो फिर अब उनको खुद समझना होगा कि वो ऐसा चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, क्योंकि अफगानी अवाम जो है वो नहीं चाह रही कि वहां पे दहशतगर्दी हो। अवामी जो अफगानिस्तान की अवाम है वो नहीं चाह रही कि हम जो है इन हालात के अंदर रहें जहाँ पे जिस वक्त हम अब रह रहे हैं। लेकिन ये अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत जो है वो सीखना नहीं चाह रही अपनी गलतियों, ठीक है, वो उसी रविश के ऊपर कायम है जिस पे वो चली आ रही है। ठीक है, वक्त थोड़ा कम है, एक और मौजू भी हमारे पास मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि उस पर भी हम बात कर लें। यह कि सुहेल अफरीदी जो है 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वज़ीर आला आज मुंतखब हो गए हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि इससे पहले जब अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दिया था, उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने उसके ऊपर जो एतराज़ात लगाए थे या जो उन्होंने निशानदही की थी, उन्होंने ये कहा था कि 2 मुख्तलिफ इस्तीफ़े मौसूल हुए हैं और दस्तखतों में भी तज़ाद जो है वो सामने आया था और इस इस्तीफ़े की सदाकत पर सवालात उठा दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि KPK में असम्बली का इजलास बुला लिया गया और आज जो है उनको मुंतखब कर लिया गया है। अपोजिशन ने इस पर एतराज़ात उठाए, उन्होंने कहा कि ये गैर आइनी इक़दाम है जो आज किया गया है और उन्होंने वॉकआउट कर दिया है। ये सारा मामला है, ये क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जी हाफिज़ साहब। देखिए, ये मामला कोई इस लिहाज से नया नहीं है कि पिछले 1 हफ्ते से ये मामला चल रहा है कि जब अली अमीन गंडापुर को अडियाला जेल से ये ऑर्डर मौसूल हुआ कि वो इस्तीफ़ा दें और उनकी जगह नया वज़ीर, उसी वक्त एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी कि एक फ़र्द वाहिद जो है उसने अपनी ज़ात का मसला बनाया हुआ है और उसने पाकिस्तान को और KPK हुकूमत को ख़ास तौर पर स्टेक पर लगाया हुआ है। अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक वो अहकामात जारी करता है और तब्दीली भी इसी उसके अहकामात की मज़हर है। ठीक है। अब आज जब असम्बली का इजलास बुलाया गया था तो अपोजिशन का मौक़िफ़ जो है उस लिहाज से एक बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब एक गवर्नर ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया और वो सिटिंग वज़ीर आला हैं और कैबिनेट मौजूद है, तो उनकी मौजूदगी में दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। अपोजिशन ने यह भी ऐलान किया था कि वो इस मामले को लेकर अदालत में जाएंगे, लेकिन आज PTI खुद अदालत में चली गई और चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि वो किसी शख्स को नामज़द करें। अब ये मामला चूँकि अदालत में है, अदालत में कल इस पर कोई बात होगी
اور عدالت ہی کوئی اس بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی کہ آیا اس کا وزیر اعلیٰ کا حلف ہونا ہے یا نہیں ہونا. اب ہمیں کچھ ویٹ کرنا چاہیے عدالت کے فیصلے کا. لیکن ایک بات جو ہے وہ اپوزیشن کی یہ قابل قبول ضرور ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں دوسرے وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا. اور نوٹیفیکیشن یہ بھی بات صحیح ہے کہ نوٹیفیکیشن جو ہے گورنر ہاؤس سے جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا شنیلا، یہ جب 15 اکتوبر کو گورنر KPK کی جانب سے بلایا گیا تھا علی امین گنڈا پور کو کہ آپ آئیں اور تصدیق کریں، 2 استعفے آئے ہیں، کون سا اصلی ہے اور اس میں جو دستخط موجود ہیں کون سے آپ کے ہیں اصلی ہیں، اس کے باوجود انتظار نہیں کیا گیا اور آج فوری طور پر اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا. تو یہ چیزوں کو مزید کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. بات یہ ناہید کہ یہ آئین شکن جماعت ہے. انہوں نے پہلے بھی جب بانی پی ٹی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس وقت بھی آئین کو توڑا. جب اس وقت پرویز الہی نے اپنا استعفیٰ گورنر سرفراز چیمہ کو بھیجا تھا تو انہوں نے اس وقت ڈیلے کیا. تو ساری چیزیں ان کو قبول ہیں. اور اس کے بعد بھی وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں، ان کے جو سپیکر تھے وہ بلا رہے تھے. تو ڈیلے یہ خود یہ ماضی میں ساری چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہے ہوئے ہیں. ابھی بات اتنی تھی کہ ابھی گورنر نے یہ نہیں کہا کہ میں منظور ہی نہیں کر رہا یا ہم اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلائیں گے یا آپ کے بندے توڑے جا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. 15 اکتوبر میں کتنی دور تھی. پرسوں آپ چلے جاتے جا کے وہاں پہ کہہ دیتے ہاں جی یہ میرا استعفیٰ ہے، میں نے دیا، آپ منظور کریں. وہ منظور کرتے، آپ اسمبلی کا اس سے اگلے دن اجلاس بلاتے، آئینی طریقے سے اپنے وزیر اعلیٰ کو منتخب کر لیتے. فرض کریٹ کرنے کی ضرورت کیوں؟ صرف وجہ یہی ہے کہ ان کو ڈر ہے ہمارے ممبران نہ ٹوٹ جائیں. ان کو ڈر ہے کہ وہ ایسا بندہ لے کے آئے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے ریاست کے خلاف چلنا ہے، انہوں نے انتشار پھیلانا ہے. تو جلد سے جلد یہ ساری چیزیں اور یہ سارے معاملات کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ صوبے کے اندر ریاست کے ساتھ مل کے جو آپریشن ہو رہا ہے، جو دہشت گردی کے خلاف کام ہو رہا ہے اس میں ساتھ دیں، اپنے صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں. اس کی بجائے یہ لڑائی میں، انتشار میں، فساد میں اور آئین شکنی میں پڑے ہوئے ہیں. 2 دن سے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ایسی قیامت آنے والی تھی کہ ان کو آئین جو ہے وہ توڑنا پڑا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑی. انتظار کر لیتے. گورنر نے انکار تو کیا ہی نہیں تھا. گورنر نے تو کہا تھا آج 15 کو میرے سامنے آئیں اور آ کے اپنے استعفے کے بارے میں بات کر لیں. چلے جاتے، دیا ہوا تھا نا تو چلے جاتے، وہاں پہ جا کے بات کر لیتے، منظور ہو جاتا، نوٹیفیکیشن اسی وقت نکل جاتا. تو ان کے پاس کوئی جواز بھی نہ رہتا. ٹھیک ہے، کوئی جواز بھی نہ رہتا. اور جو اپوزیشن تنقید کری، اپوزیشن کے پاس بھی کوئی جواز نہ رہتا. تو اب تو ان کا جو منتخب وزیر اعلیٰ اس کے اوپر تو سوال کھڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا قباحت تھی، کیا سوچ تھی، کیوں جلد بازی میں یہ سارا معاملہ نمٹانے کی کوشش کی گئی ہے؟ اگر 3-4 دن بعد ہو جاتا یہ معاملہ، 2 دن بعد ہو جاتا، کلیئرنس ہو جاتی کہ ہاں باقی ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ اجلاس بلا لیتے. اتنی جلد بازی کس چیز کی؟ ناہید اگر ایسا ہو جاتا تو پھر تو یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ قانون اور آئین کو پسند کرنے والی جماعت، اس کو فالو کرنے والی جماعت ہے. اور اس کی یہ جو تاثر ہے تصادم اور کشیدگی اور آئین شکنی کا، جس کو انہوں نے اپنا برانڈ بنا لیا ہے، وہ برانڈ کیسے برقرار رہتا؟ تو ایک پہلو تو یہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت خطے میں آپ یعنی پاکستان کی یعنی اقتصادی طور پہ سٹیبل ہو رہا ہے، پاکستان بھارت کے مقابلے میں جنگ میں فتح حاصل کی ہے، تو ایک اس کی وہ پھر عالمی سطح پر پاکستان کا ایک امیج بن رہا ہے. ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں فلسطین کے معاملے میں. اس ساری سچویشن میں آپ یہ دیکھیں کہ کیسے گڑبڑ پیدا ہوئی. یعنی یہ کہ طالبان کی طرف سے، TTP وغیرہ کی طرف سے خرابی پیدا کی گئی. اور اس مرحلے پر کیا بات کہی گئی؟ بانی PTI نے یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے PTI کی پالیسی کو آگے نہیں بڑھا رہا، ریاست کی پالیسی کی مخالفت کیسے کر رہا ہے فورن پالیسی میں. تو اب اس کا آپ نے امپیکٹ دیکھا. آج جو صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں انہوں نے کہا کہ میں خطے میں دہشت گردی یعنی صوبے میں دہشت گردی کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کرنے دوں گا. یہ ہے وہ فرق، یہ ہے وہ بے چینی جو بانی PTI یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں دہشت گردی کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے. ہم جو سرحد پار سے دہشت گرد آتے ہیں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ سینیریو ہے، دوسرے ساتھ ہی ساتھ جو امیر خان متقی ہے وہ انڈیا چلا گیا ہے اور بیٹھ کے وہ کشمیر کے اور پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. اور اس مرحلے پر PTI نے اپنا حصہ ڈالنا بڑا ضروری سمجھا. ٹھیک ہے، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. آپ کا انالیسس یہ ہے اس کے اوپر. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میرے چاروں پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ کرنے کے لیے. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.